नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से 8वें पारे में 7 नंबर सूरा मुबारका जो सूरा अल आराफ, उसका अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ करेंगे। ये सूरा मुबारका जो है ये मक्की है। चौबीस रकू हैं इसके और 206 आयात पर ये सूरा मुबारका मुश्तमिल है। और आराफ इसको इसलिए नाम दिया गया कि इस सूरा मुबारका में अल्लाह करीम ने असहाबे आराफ का ज़िक्र फरमाया। आराफ कहते हैं ऊंची जगह को, कि क़यामत के बाद जो जहन्नत और जहन्नम का जब फैसला किया जाएगा लोगों का, उसमें कई तरह की जो है ना रवायात मिलती हैं। साहब आराफ या रिजालुल आराफ जो कहा गया कि वो कौन है और आराफ क्या है, कि एक तरफ जन्नत होगी, एक तरफ जहन्नम होगी और ये दरमियान में एक फसील होगी। बाद रवायत में यह आया कि ये पहाड़ होगा बहुत बड़ा जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान होगा। तो असहाबे आराफ जो हैं वो लोग होंगे कि जिन्होंने नेकियां भी की होंगी, लेकिन अपने कुछ गुनाहों के बायस वो जन्नत में दाखिल ना होंगे। तो उनको जन्नत और जहन्नम के दरमियान इस फसील पर या इस दीवार पर या इस पहाड़ पर या इस घाटी पर, इस चट्टान पर वो बैठे हुए होंगे और दोनों तरफ वो जन्नत के लोगों को भी देख रहे होंगे। और जब उनसे मुखातब होकर कहेंगे तो उनको खुशखबरी मुबारकें देंगे। तो उस आराफ के मुकाम की वजह से, क्योंकि अल्लाह के ने इसमें ज़िक्र किया उसका, तो इस सूरा मुबारका को सूरा अल आराफ कहते हैं। और भी कई अक़वाल हैं, बहरहाल हमारा मकसद इस पे बहस करना नहीं। मैंने अजमालन आपको इसका तारफ़ करा दिया कि वो कुरान इस सूरा मुबारका में अल्लाह करीम ने उस मुकाम का ज़िक्र फरमाया जिसको आराफ कहते हैं, तो उसी निस्बत से इसका नाम सूरा आराफ जो है वो मशहूर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम साद। इस सूरा मुबारका भी अल्लाह करीम ने हरूफ मुक़त्तआत के साथ शुरू किया। और हरूफ मुक़त्तआत मैंने अर्ज़ की थी कि ये ऐसे अल्फाज हैं कि जिनको अल्लाह करीम ने आमतुन्नास से मख्फी रखा। इसके असरार, इसके रमूज़ जो हैं, कि इसके मानी क्या हैं, ये क्यों अल्लाह करीम ने इनको बाद सूरा मुबारका से कबल लिखा, तो इनके मानी को हकीकी तौर पर या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने रसूल को अल्लाह करीम ने बताया कि इसका क्या मतलब। ऐसा कि एक हदीस मुबारक में आता है कि जब कुरान करीम के नुज़ूल का सूरा बकरा जब नाज़िल होने लगी तो जिब्राईल अमीन आए तो उन्हें फरमाया कि अलिफ, तो आपने फरमाया कि मैं समझ गया, आगे बोल। फिर जिब्राईल ने कहा लाम, फिर आपने फरमाया कि हाँ मैं समझ गया। फिर उन्होंने कहा मीम, फिर सरकार ने फरमाया हाँ मैं समझ गया। इसका मतलब है कि अलिफ लाम मीम की जो रमज़ थी, जो असरार थे,
وہ رب کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر افشاں کر رکھے تھے، کھول رکھے تھے، کہ لانے والے جبرائیل امین تھے اور بھیجنے والے اللہ کریم تھا۔ تو بیان جب کیا گیا الف لام میم، تو اس الف لام میم میں جو کوڈ ورڈ یا پاس ورڈ کے ذریعے پیغام دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا۔ تو جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، اور یہ پھر بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے وسیلے سے بعض لوگوں کے سینوں کو جب کشادہ کیا، تو جس پر اس نے اپنا فضل کیا ان چند لوگوں میں سے شاید وہ اس کا مطلب جانتے ہوں، یا اپنے تئیں اپنی عقل تدبر یا اللہ کی عطا کردہ بصیرت کے مطابق جو ہے وہ اس کی وضاحت کرنے کی کئی علماء کرام نے اس کی کوشش کی، یا لکھا، کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، تو اس پر ہم بحث نہیں کرتے۔ تو حقیقی یہ ہے کہ یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ آگے اللہ کے ارشاد فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، سو آپ کے سینہ انور میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، کہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنا سکیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے، یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ سورہ مکی جو ہے نا، یاد جو بھی مکہ مکرمہ میں زیادہ تر سورہ مبارکہ جتنی بھی نازل ہوئیں، ان کا مضمون جو تھا وہ کفر، شرک، آخرت، یہ سارا مضمون ہر صورت میں آپ کو یہی ملے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ کریم کا جو مخاطب ہے زیادہ تر وہ کفار اور مشرکین ہیں جو مکہ میں آباد تھے۔ تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہم نے آپ پر اتاری، اور آپ کے سینہ انور میں سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کفار اور مشرکین کو ایڈریس کرتے تھے اور اللہ کا یہ کلام یا پیغام سناتے تھے، تو وہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے تھے، آپ کی بات کو مانتے نہ تھے، آگے سے مذاق اڑاتے، تمسخر اڑاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی تکذیب یا ان کے نام ماننے کے خیال سے آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، آپ کے سینہ اقدس پر، کہ ان کے ماننے یا نہ ماننے سے آپ کے سینہ اقدس میں تنگی نہ ہو۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جب کلام کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تو وہ جب قبول نہ کرتے تھے تو آپ جو تھے وہ غمگین ہو جاتے تھے۔ اور قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ کریم نے اس کا اشارتاً ذکر بھی کیا، جیسے کہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بلکہ سورہ کہف کی پہلے آیت نمبر 6 میں بھی آپ نے فرمایا اللہ کریم نے کہ اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو کہیں فرتے غم سے آپ جان دے دیں گے، یعنی کہ اس قدر آپ ملال آپ کو ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ نے اس کے بدلے میں فرمایا کہ میرے محبوب، اگر یہ آپ کی اس بات کو نہ مانتے ہوئے ایمان نہ لائیں گے تو کیا آپ جان دے دیں گے؟ اور اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ نے فرمایا اگر وہ ایمان نہ لائے تو شاید آپ جان دے دیں۔ کہ دونوں مقامات پر اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو فکر تھی نا، وہ جو ملال تھا، اس کا اظہار کیا۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں بھی اللہ کریم نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس وجہ سے آپ کے دل میں تنگی نہ، یہ نہیں کہ کوئی تشکیک کے معاملے میں اس کو لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا اس لیے تنگ دل کی بات کی گئی، حالانکہ اللہ کریم نے تو پہلے ہی فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینوں کو کھول نہیں دیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک شرح صدر تھی، اس میں کوئی تشکیک نہ تھی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یا یہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے، نہیں، یہ بات نہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ جب کفار آپ کی بات کو قبول نہ کرتے تھے تو آپ کا جو دل تھا وہ ملال زدہ ہو جاتا تھا، غم زدہ ہو جاتا تھا۔ اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کریم نے آپ کی ڈارس بندائی
آپ کو اطمینان دیا کہ میرے محبوب آپ ان کے نام ماننے یا آپ کی بات کو تکذیب کرنے سے، ان کے اس قول کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، آپ اس کے ذریعے منکرین کو ڈرائیں، جو نہیں مانتے ان کو ڈرائیں، اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ تو دو باتیں اللہ کریم نے اس میں کی کہ ڈر ان کے لیے ہے جو نہیں مانتے، کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو پھر ڈرائیں، آپ بتائیں ان کو کہ اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانا، دین کو قبول نہ کیا، اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کی، تو یاد رکھو تمہارا انجام بہت برا ہوگا اور بہت بدتر ہوگا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو کفار اور مشرکین کو سنانے کے لیے اللہ فرمانے ان کو ڈر سنائیں، منکرین کو، اور وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے نصیحت ہے، یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ تو یاد رکھیے گا، دو قسم کے لوگ جو ہے نا، ان کی غالب اکثریت معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ایک لوگ وہ جو ہوتے ہیں وہ جسمانی لذت اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ اس قدر محو ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں کہ وہ کسی کی بھی حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ ان کو اخروی عذاب سے ڈرائیں کہ سدا تم نے یہاں نہیں بیٹھے رہنا، انسان برائی کرتا چلا جائے تو اس کو یہ باور کرانا کہ تو نے ہمیشہ یہاں نہیں بیٹھے رہنا، یعنی جو مال ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، تمہاری یہ جو طاقت ہے جس پر تمہیں گھمنڈ ہے، یا جس کی زوم میں آ کر تم حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ ہمیشہ قائم نہیں رہنی، اس نے ختم ہو جانا، اور جب یہ ختم ہوگا تو تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تمہیں وہاں حساب و کتاب دینا ہے، اور جو تم کر رہے ہو اس کے بدلے میں تمہیں عذاب تم پر نازل کیا جائے گا، تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زندگی میں اپنے لذمات جسمانیہ کے معاملے میں ڈوبے پڑے ہیں، اس جسم کو عیش میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو طبعاً شریف النفس لوگ ہوتے ہیں اور وہ نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں، ہر ان کا دل کرتا ہے کہ اسے ان کو کوئی نصیحت کرے، ان کو کوئی اچھی بات بتائے، ان کو دین کی بات بتائے تاکہ اس پر عمل پیرا ہوں، اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کے رسول کو راضی کر سکیں۔ یہ طبیعتوں کا جو میلان ہوتا ہے نا، تو ایسے لوگوں کو لیے اللہ نے فرمایا کہ اس میں نصیحت ہے ان کے لیے جو مومنین ہیں، جو طبقہ شریف النفس طبقہ ہے، جو اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کے قریب آنا چاہتا ہے، دین کو اپنانا چاہتا ہے، ان کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ نصیحت کے طور پر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام۔ اور جو لوگ نہیں ماننا چاہتے، منکرین ہیں، ان کے لیے یہ عذاب ہے سے ڈرانے والا، خبردار کرنے والا ہے۔ تو یہ دونوں صفتیں جو ہیں اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنی نبیوں کے متعلق فرمائی، وہ مبشر بھی ہیں اور وہ نذیر بھی ہیں، ڈر سنانے والے بھی ہیں اور خوشخبری دینے والے بھی ہیں۔ تو یہی دونوں باتیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو ڈر بھی سنائیں، منکرین کو آخرت کا ڈر سنائیں، اور مومنین کو نصیحت۔ مومنین کو جب آپ کلام کریں گے تو آپ کی بات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، تو صرف مومنین کے لیے صرف تنبیہ ہے اور نصیحت ہے اس میں، جبکہ کفار کے لیے ڈر ہے۔ پھر اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلٌ مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اے لوگو، تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اس کے غیروں میں سے دوستوں کے پیچھے مت چلو، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اب یہاں اللہ کریم نے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب کیا کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس کے متعلق آپ کے سینے میں اس کی تبلیغ کرتے ہوئے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بس آپ کا کام ہے لوگوں کو میرا پیغام سنائیں، لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو نصیحت کریں۔ یہاں اللہ کریم نے لوگوں کو ایڈریس کیا، یا لوگوں، یہ جو قرآن میں نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس بات کا رب کریم نے جواب دیا جو کہتے تھے کہ اپنے تائیں جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے وحی کی، یا لکھ کر لے آتے ہیں، یا کسی سے لکھوا کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وہ قرآن، اس کی پیروی کرو، کیوں؟ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا، اور اس کے غیروں سے، یعنی کہ اللہ کے جو غیر ہیں جن کو تم نے خود ساختہ خدا بنا رکھا ہے،
یا ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے پیچھے مت چلو، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو یہاں اللہ کریم نے پہلی جو بات کی، یہاں پر پہلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا، آپ کو دیا، یہاں امت کو پیغام دیا جا رہا ہے، یہاں انسانیت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو میں نے اتارا ہے یہ میری ہی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، بس تمہارا کام کیا ہے کہ اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو۔ اب یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس آیت کریمہ میں اتبعوا ما انزل، میں نے پہلے بھی شاید عرض کی تھی کہ اطاعت جو کرنا، پیروی جو کرنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ حجت کے طور پر جو ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی حجت کے طور پر بھی اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن نا قرآن کریم کو اگر آپ پڑھتے ہیں، کئی مقامات پر رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا، جیسے سورہ الحشر کی ہی آیت نمبر 7 ہے کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دیں، وما آتاکم الرسول، جو میرا محبوب تم کو دے اس کو لے لیا کرو، اس کو اپنا لیا کرو، قبول کر لیا کرو، اور جن کاموں سے تم کو منع کریں ان سے باز رہو، ان سے باز رہو۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنا حکم کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنوں کو اپنا منع کرنا کہا۔ تو یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت کے طور پر بھی یہ بات کی جاتی۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں کئی مقامات ہیں، کئی احکامات ایسے ہیں جن کی تشریح اور آپ کو نہیں مل سکتی جب تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ دیکھیں۔ اب آپ یہ غور کریں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو آپ پر قرآن کا نزول ہوتا تھا، آپ نے فرمایا نماز پڑھا کرو، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ میرے محبوب، اللہ کے محبوب کیسے پڑھیں، اللہ کے محبوب کیسے پڑھیں؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتے چلے جاؤ، یہی نماز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ صلاۃ کا معنی نماز ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ قرآن تو نہیں بتا رہا، قرآن میں صلاۃ کے کئی 72 کے قریب معنی ہیں، 72 سے بھی زیادہ معنی ہیں الصلاۃ کے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ صلاۃ کا معنی نماز ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور پھر کیسے، کس کو نماز کہتے ہیں، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ تو صحابہ کرام تو موجود تھے، انہوں نے تو دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز ادا کی، تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن آج کے دور میں ہم کیسے اتباع کریں؟ تو ہمارے لیے وہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا نا صحابہ کو کہ ایسے کر لو، وہ انہوں نے نقل کر لیا، کتابوں میں محفوظ کر لیا، جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے ہی حدیث کو بھی محفوظ کر لیا گیا۔ اس حدیث کی روح میں اپنے زندگی کے معاملات کو ہم لے کر چلتے ہیں، یہ ہے پیروی کرنا۔ تو قرآن و سنت کی پیروی جو کرنا ہے نا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 2 طرح کی وحی آئی۔ ایک وحی جو ہے بالفاظ آئی، جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ایک وحی وہ ہے جو معنی کے ساتھ آئی، یعنی کہ قرآن کے معنی بیان کرنا، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے، اپنی خواہش سے کچھ بول دیتے تھے، نہ، لیکن جو الفاظ کے طور پر آئی وہ قرآن ٹھہرا، اور جو معنی اور تشریح کے طور پر اللہ کریم نے وحی کی وہ حدیث ٹھہری، وہ حدیث ٹھہری۔ اسی لیے قرآن کے بعد اگر کسی اور کا مرتبہ ہے احکامات میں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، جن کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو جو بات قرآن کریم کی تشریح کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے آپ کو ملے گی۔ تو یہ آیت کریمہ بھی حجت ہے کہ پیروی کرو۔ تو حقیقت میں جو قرآن کی پیروی کرنا یا اللہ کی پیروی کرنا ہے، وہ حقیقت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی، سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ سند ہے اس بات پر، حقیقت میں اطاعت جو ہے وہ رسول یا نبی کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ان کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ اللہ کریم نے، اللہ تو نماز پڑھنے سے بے نیاز ہے جی، تو نماز کیسے پڑھی جائے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ قربانی کا کیا طریقہ ہے، زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، اس کا نصاب کیا ہوگا، اور زندگی کے کئی معاملات ایسے ہیں جن کو قرآن کریم نے اجمالاً بیان کیا، ذکر کر دیا۔ اس کی تشریح
وہ جو تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور وہ ہم کو حدیث کی کتب میں مل جاتی ہیں۔ لہٰذا فقط قرآن سے وہ رہنمائی نہیں مل سکتی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو حدیث مبارک کو ساتھ ملا کر نہ دیکھا جائے۔ تو یہی کام ہمارے جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے کیا کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ان میں سے احکامات جو ہے اخذ کر لیے ہماری آسانی کے لیے۔ اب ہمیں وہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ جو علماء کرام ہمیں سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ ان کتابوں کے حوالوں سے پڑھاتے ہیں کہ فلاں انہوں نے بیٹھ کر اپنی ساری زندگی کا جو ان کا مشغلہ یہ تھا، قرآن کو دیکھا، پھر نبی اکرم کی حدیث مبارک کو دیکھا، ان میں سے حکم جو ہے وہ صادر کر دیا کہ نماز کے یہ سنتیں ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ فرائض ہیں۔ یہ ساری ترتیب جو کی گئی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے، قرآن میں کہا گیا کہ قرآن پڑھا کرو نماز میں جتنا تمہیں یاد ہے، آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، قرآن میں فقط یہ کہا گیا کہ قرآن پڑھا کرو جتنا تمہیں یاد ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب سورہ فاتحہ جو ہے وہ واجب ہو گئی لیکن قرآن کی تلاوت فرض ہے، کیونکہ یہ حکم خدا بندی ہے تو سورہ فاتحہ بھی قرآن ہی، سورہ فاتحہ بھی قرآن ہی۔ لیکن اب سورہ فاتحہ کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کی نماز آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری سورہ آپ قرآن اگر نماز میں اللہ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو جتنا تمہیں یاد ہے، تو یہ ہے کہ قرآن میں کچھ چیزیں ہیں اللہ نے اس کا ذکر کیا، اس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ تو لہٰذا یہ اگر کوئی گمان کر لے یا کئی لوگوں کے دل میں یہ بات اگر کھٹکتی ہے کہ ہمارے لیے بس قرآن ہی کافی ہے، تو ایسی بات کم از کم جاہلیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حدیث مبارک کا قرآن کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے، اور حدیث مبارک میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ بھی حکم الہی سے تھا، وہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، اللہ ہی کی طرف سے آپ کو جو ہے امر کیا جاتا تھا، وحی کیا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے لکھ لو، وہ قرآن بنتا چلا گیا، جہاں آپ نے خاموشی اختیار کی وہ حدیث بنتی چلی گئی، حالانکہ سارے کا سارا جو تھا وہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا یہ رب کریم نے فرمایا کہ اب تمہیں جو دیا گیا ہے نا اس کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کرو، قرآن کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرو، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو تم سنتے ہو اس پر عمل پیرا کرو، اپنی زندگیوں کو ایسے گزارنے کی کوشش کرو، ہے یہ ہے قرآن کی پیروی کرنا۔ اور پھر فرمایا اس کے غیروں میں سے، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو مخالف ہیں یا اس کے مخالف سمت پر چلنے والے جو ہیں ان کے دوستوں کے پیچھے مت چلو، یعنی کہ سب سے بڑا تو ہمارا دشمن جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ شیطان ہے، تو شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ پھر شیطان کے جو دوست ہیں، جو چھوٹے شیطان کے چیلے ہیں، شتونگڑے جن کو کہا جاتا ہے، جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ایک ہے برا اور ایک ہے برے کے ساتھی، تو دونوں جگہوں سے رب کریم نے منع فرمایا، نہ برے کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو اور نہ برے کے ساتھیوں کے پیچھے چلو، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر جو دنیاوی مفاد ہے نا اس کو پہلی ترجیح دیتا ہے، اس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ میں دنیا کما لوں۔ تو اللہ اور اللہ کا رسول دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن فقط دنیا کٹھی جو کرنی ہے نا، جپھا مار لینا اس کو، اس میں پھر شیطان آپ کو جو ہے ورگلاتا ہے کہ ادھر سے بھی ہاتھ مار لے، ادھر سے بھی ہاتھ مار لے۔ حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ انسان کے ذہن سے جاتی رہتی ہے۔ تو دین جو ہے وہ پابندیاں لگاتا ہے، دین جو ہے وہ پابندیاں لگاتا ہے کہ کمانا تم نے ہے لیکن ایسے کمانا ہے، ایسے تم نہیں کما سکتے۔ تو جو صرف دنیا اکٹھی کرنا چاہتا ہے وہ پابندیوں کو برداشت نہیں کرتا، پھر اس کو شیطان کی بات اچھی لگتی ہے، شیطان کے چیلوں کی بات اچھی لگتی ہے، تو اللہ منع فرما رہا ہے کہ ان کے پیچھے نہ چلنا، جو تمہارے دشمن ہیں اللہ کے سوا جو ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے سوا جو ہیں، ان کے پیچھے نہ چلنا اور ان کے دوستوں کے پیچھے نہ چلنا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے منتخب کیا اور چنا، یا اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں کہا، جو سبق دیا،
وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی۔ تو آج کی بات یہی ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ آپ سے آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔